अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिस अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस अख्तर वॉइस। व्यूअर्स, वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ातिमी खिलाफत के 2 साल हुकूमत के बाद और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बेटे मलक अल साले को शिकस्त देकर जब तख्त नशीन हुए थे तो इस वक्त आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना था जिनके साथ अकेला सुल्तान ने निपटना था। और मुश्किल बात तो सुल्तान के लिए ये भी थी कि इस वक्त सुल्तान के सबसे अजीज इंसान का बेटा मलक अल साले इसका दुश्मन था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तख्त संभालने के बाद पूरी सल्तनत का निज़ाम अपने हाथ में ले लिया और तमाम चीज़ों को बगौर मुतालिया करने लगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करके एक एक चीज़ का मुआयना किया और पूरी सल्तनत का निज़ाम बहाल करने का हुक्म दिया। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को बताया गया कि सुल्तानी मुअज़्ज़म मिस्र में कोई ऐसी मजबूत जेल नहीं है जिसमें बड़े बड़े कैदियों और मुजरमों को रखा जाए। छोटी छोटी ये जेलें मौजूद हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा मुजरम जेल में मौजूद गद्दार सिपाहियों की वजह से भाग जाते हैं और सिर्फ बेगुनाह बचते हैं जो किसी न किसी मजबूरी की वजह से मुजरम बन जाते हैं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तमाम तवज्जो मिस्र के मरकज़ में बहुत बड़ी जेल को तामीर करने पर लगा दी और 2 साल की अनथक मेहनत और लगातार काम करने के बाद मिस्र की दारुल हुकूमत में बहुत बड़ी जेल तैयार की गई जिसमें एक ही वक्त में 5,000 कैदियों को रखा जा सकता था। वो जेल ख़ास तौर पर फांसी के कैदियों और सजाए मौत के कैदियों और उम्र कैद की सज़ा के कैदियों के लिए बनाई गई थी जिसमें बड़े बड़े मुजरिमों को रखा जाता था। और इस जेल में बहुत से कमरे ऐसे बनाए गए थे जिनमें सुल्तान के करीब रहकर जासूसी करने वाले जब पकड़े जाते तो सुल्तान ने इस जेल में ऐसी ऐसी चीज़ें बनवाईं जिनसे इनको अजियत देकर इन जासूसों के मुंह से राज बुलवाए जाते। जब जेल तैयार हो गई तो मुल्क भर से बड़े बड़े कैदी लाकर इस जेल में बंद कर दिए गए और अब सुल्तनत का निज़ाम काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूब रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सफ़ियान से मशवरा किया और बताया कि मैं चंद सिपाहियों के साथ जेल का दौरा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि जिस मकसद के लिए मैंने इस जेल को तामीर करवाया क्या इस जेल में इस तरह का निज़ाम है या फिर कोई गड़बड़ तो नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूब रहमतुल्लाह अलैह अपने चंद अहम और बहादुर सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार हुए और जेल की तरफ रवाना हुए। चंद घंटों के बाद दोपहर का वक़्त था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र की सबसे बड़ी जेल में पहुंच चुके थे। जेलर ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का भरपूर इस्तकबाल किया और सुल्तान को इस जेल का निज़ाम दिखाने के लिए सुल्तान को एक ऐसी जगह ले गए जहां एक नौजवान 17 साल लड़के को फांसी देने वाली थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी निशस्त पर तशरीफ़ फरमा थे। सिपाही साथ में खड़े थे। काजी साहब भी मौजूद था। जेलर का इंचार्ज भी सुल्तान के इस दाएं तरफ मौजूद था और अब जलाद ने नौजवान को फांसी देने के लिए अपनी तलवार नियाम से निकाली तो इतने में काजी साहब ने कहा कि जिस तरह हमारे सुल्तान का हुक्म है कि किसी भी कैदी को सजाए मौत देने से पहले इसकी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूछनी चाहिए, लिहाजा इस नौजवान 17 साल लड़के को फांसी देने से पहले इसके आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी इस नौजवान को बड़े गौर से देख रहे थे। वो नौजवान शक्ल से किसी भी तरीके से मुजरम नहीं लगता था, जिसके हाथ दूध की तरह सफ़ेद, जिसका चेहरा मक्खन से ज़्यादा नरम व मुलायम था। सुल्तान सोच रहा था आखिर ये नौजवान कैसे कातिल हो सकता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ये सारा मंजर देख रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने काजी साहब को कहा कि इस कैदी से मैं खुद इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछूंगा। सुल्तान अपनी नशिस्त से उठे और इस कैदी के पास गए और कहा कि जैसा तुम जानते हो कि अब तुम्हारी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे चल रहे हैं, तुम्हें फांसी होने वाली है, लिहाजा तुम्हारे दिल में कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो वो बता दो, इसको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये देख कर वो नौजवान मुस्कुराने लगा। इसकी मुस्कुराहट को देखकर तमाम लोग हैरान हो गए कि इसके सर पर फांसी का फंदा लटक रहा है और ये हंस रहा है। लेकिन इस नौजवान की मुस्कुराहट ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को परेशानी में डाल दिया था।
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی مسکراہٹ میں تجسس پیدا ہوا کہ سلطان نے اس نوجوان سے پوچھا، آخر اس مسکراہٹ کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا آپ میری آخری خواہش پوری کرو گے؟ تو سلطان نے کہا بے شک۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری پھانسی کو 2 دن کے لیے ملتوی کر کے میری 2 دن کے لیے شادی کر دی جائے۔ جب یہ بات اس نوجوان نے کہی تو تمام لوگ اس حیرانی سے دیکھنے لگے کہ یہ کیسا نوجوان ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ یا تو یہ پھر اپنے ماں باپ سے ملنے کی خواہش کرے گا، یا پھر اس نے کسی سے قرض لینا ہوگا یا دینا ہوگا، اس کی بات کرے گا، یا پھر اپنے بوڑھے ماں باپ کی مدد کے لیے سلطان سے کچھ مانگے گا، لیکن عجیب خواہش کر رہا ہے۔ سلطان کی زندگی میں ایسی خواہش کبھی ایسے مجرم نے نہیں کی تھی، اس لیے اس خواہش نے سلطان کو ایک اور عجیب و غریب امتحان میں ڈال دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ تجھے پتا ہے کہ تمہارے سر پر پھانسی کا پھندا لٹک رہا ہے، اور اگر تیری سزا 2 دن کے لیے ملتوی کر بھی دی تو تم 2 دن میں شادی کر کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا سلطان معظم، میں وضاحت تو نہیں دے سکتا، اگر میری آخری خواہش سمجھ کو پورا کیا جائے تو میں بروز محشر اپنے اللہ کے سامنے اس بات کی ضرور گواہی دوں گا کہ بے شک میرے سلطان نے ایک سلطان ہونے کے ناطے میری آخری خواہش کو پورا کیا تھا۔ اس نوجوان کے یہ الفاظ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، قاضی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ایک سزائے موت کے قیدی سے کون لڑکی شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ تو قاضی صاحب نے طنزیہ مسکراہٹ کی اور پھر اس نوجوان کو بغور دیکھنے لگا۔ سلطان نے اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور پوچھا کہ تمہیں لگتا ہے کہ ایک قتل کے مجرم سے جس کو سزائے موت ہونے والی ہے اور وہ بھی 2 دن کے بعد، کیا اس سے کوئی ایسی لڑکی شادی کرے گی؟ تو اس نوجوان نے کہا، حضور، میرے گاؤں میں جا کر اعلان کروا دو کہ شمس النساء کو 2 دن کے بعد پھانسی ہونے والی ہے، اور جو بھی لڑکی اسے نکاح کرنا چاہتی ہے وہ جیل میں حاضر ہو جائے۔ اس کے بعد سلطان کو یہ بات عجیب لگی، لیکن اس کی آخری خواہش تھی، لہٰذا سلطان نے اسی وقت سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر گاؤں میں اعلان کر دو۔ سلطان کا سپاہی اسی وقت گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا اور جا کر پورے گاؤں میں یہ اعلان کر دیا کہ شمس النساء کو 2 دن کے بعد پھانسی ہونے والی ہے، ان 2 دنوں میں جو بھی لڑکی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے وہ جیل میں حاضر ہو جائے۔ سلطان کا سپاہی پیغام دے کر واپس لوٹا ہی تھا کہ اتنے میں جیل کے سنتری نے آ کر بتایا، حضور، جیل کے دروازے کے پار ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی جو کہ دلہن کے لباس میں ہے، اور اس کے ساتھ ایک قاضی صاحب بھی موجود ہیں، اور اس کا یہی دعویٰ ہے کہ میں شمس النساء سے نکاح کرنے کے لیے آئی ہوں۔ جب یہ بات اس نے کہی تو تمام قیدیوں، جیل کی انتظامیہ اور قاضی صاحب حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، اگر ایسی کون سی بیوقوف لڑکی ہوگی یہ سب کچھ کرنے کے لیے آئی ہوگی۔ قاضی صاحب سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی اس کی محبوبہ ہو اور انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہوگا، لیکن نہ ہی قاضی صاحب جانتے تھے اور نہ ہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ آخر اس نوجوان کی اس خواہش کے پیچھے اتنا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ لڑکی کو سلطان کے سامنے اس نوجوان جس کا نام شمس النساء تھا، اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا گیا۔ شام کا وقت ہونے والا تھا اور پھر اس نوجوان نے کہا کہ آج کی رات میرے کمرے میں دیے بجھا دیے جائیں گے اور ہم دونوں رات جیل کے کمرے میں ایک ساتھ گزاریں گے۔ نکاح ہونے کے بعد شمس النساء اور اس کی دلہن کو جیل کے کمرے میں بند کر دیا گیا اور دیے بجھا دیے گئے۔ جیلر دروازے پر موجود چند قدم حفاظت کے لیے تعینات رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل کی طرف لوٹ گئے۔ جب صبح تہجد کا وقت گزرا تو اندر سے لڑکی نے آواز دی کہ کمرے کا دروازہ کھولا جائے۔ سپاہی نے دروازہ کھولا تو وہ لڑکی جو کہ دلہن کے لباس میں موجود تھی وہ جیل کے کمرے سے نکلی اور اچانک نظروں سے غائب ہو گئی۔ سپاہی نے سوچا کہ شاید اس لڑکی کو اپنے 2 دن کے دلہے سے خوف آ گیا ہوگا، اس لیے وہ جلدی سے چلی گئی۔ وقت گزرتا رہا۔ جب سورج طلوع ہوا اور جیسے ہی اس سپاہی نے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس شمس النساء کے کمرے میں ایک لڑکی موجود تھی جس نے مردوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور شمس النساء وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ جب سپاہی نے یہ سارا منظر دیکھا تو اسی وقت دوڑنے لگا اور جیل انچارج کے پاس گیا اور اسے ساری صورتحال کے بارے میں بتایا۔ جب جیل انچارج نے یہ سب سنا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور کہا کہ اب میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی صاحب کو کیا جواب دوں گا؟
کہ میں ایک مجرم کو قابو میں نہ رکھ سکا اور وہ ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دے کر وہاں سے بھاگ گیا۔ جب اس بات کی خبر قاضی صاحب کو ملی تو قاضی صاحب اسی وقت دوڑتا ہوا جیل میں پہنچ گیا اور آ کر انچارج سے معلوم کیا تو جیل انچارج نے ساری صورتحال کے بارے میں بتایا۔ اب قاضی صاحب نے کہا کہ جو لڑکی اس وقت شمس النساء کی جگہ کمرے میں موجود ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جیل کا انچارج قاضی صاحب کو اس لڑکی کے پاس لے گیا تو قاضی صاحب نے اس سے سوال کیا کہ یہ بات تو تم بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ ہم تمہیں شمس النساء کی جگہ پھانسی تو نہیں دے سکتے، لیکن تمہیں ساری زندگی اسی جیل میں گزارنی ہوگی کیونکہ تم نے ایک مجرم کو بھگانے میں اتنی بڑی مدد کی۔ اس طرح کی محبت میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ کیا تم دیوانی ہو یا پھر پاگل ہو؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ آپ جیسا مجھ سے سمجھ لیں، لیکن آپ شمس النساء کے بارے میں آپ سب لوگ غلط سوچ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی اس پر اعتبار نہ کیا کہ اتنا معصوم لڑکا اتنی چھوٹی سی عمر میں قتل کیسے کر سکتا ہے۔ اس بات کی اطلاع سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی تو سلطان نے فوراً اس کو عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ قاضی صاحب کے سپاہی اور قاضی صاحب اس لڑکی کو لے کر سلطان کی عدالت میں حاضر ہو گئے۔ سلطان نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ مجھے ساری صورتحال کے بارے میں بتاؤ کہ آخر شمس النساء کس وجہ سے تمہیں زندان میں اپنی جگہ چھوڑ کر گیا ہے؟ کیا تم نے اس کی جگہ قربانی دی یا پھر کوئی اور معاملہ ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا، سلطان معظم، بے شک میں نے شمس النساء کو بھاگنے میں مدد کی، لیکن شمس النساء نے کچھ اہم فرائض کو سونپنا تھا، جس کو سونپنے کے بعد شمس النساء واپس مقررہ وقت پر اپنی پھانسی سے پہلے ضرور پہنچ جائے گا۔ یہ بات سلطان نے سنی تو بڑا حیران ہو گیا کہ آخر ایسا کون سا کام ہے جس کو شمس النساء پورا کرنے چاہتا تھا، اور سلطان اس بات پر بھی حیران ہوا کہ پھر اس نے شادی والی خواہش کی جگہ اس خواہش کا اظہار کیوں نہیں کیا کہ میں نے کسی فرض کو سونپنا ہے۔ اب وہ مقررہ وقت پر اس کا انتظار کیا جانے لگا۔ مقررہ وقت ہو گیا لیکن شمس النساء ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ تمام لوگوں کے دلوں میں سوال اٹھ رہے تھے کہ آخر اس لڑکی کا کیا انجام ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں موجود تھے۔ تمام لوگ شمس النساء کا انتظار کر رہے تھے کہ آخر شمس النساء مقررہ وقت پر اپنے پھانسی کے وقت پر نہ پہنچا تو اس لڑکی کو کیا سزا ملے گی۔ کیا یہ لڑکی اپنی محبت کے بدلے میں قربان ہو جائے گی یا پھر شمس النساء واپس آ جائے گا؟ کیونکہ تمام لوگوں کے دلوں میں یہی سوال تھا کہ کون ایسا عقل مند آدمی ہوگا جو ایک بار پھانسی سے بچ کر جائے اور دوبارہ گلے میں پھندے کو ڈالنے کے لیے آ جائے۔ لیکن شمس النساء کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی تھی۔ چند لمحے گزرے کہ شمس النساء دوڑتا ہوا عدالت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا کہ میں اپنے مقررہ وقت پر پہنچ چکا ہوں، لہٰذا میری بیوی کو باعزت رہا کیا جائے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حالت دیکھی تو اس کو ایک ٹھنڈا مشروب پلانے کا حکم دیا۔ جب اس کی سانسیں بحال ہو گئیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سوال کیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آخر تم نے ایسا کون سا فرض سونپنا تھا جس کو سونپے بغیر تم اپنی موت کو گلے نہیں لگا سکتے تھے، اور دوسری بات یہ بات تم بھی جانتے تھے کہ اگر تم واپس مقررہ وقت پر نہ پہنچے تو ہم تمہاری جگہ پر اس لڑکی کو کبھی پھانسی پر نہ چڑھاتے، اور ہو سکتا تھا کہ ہم اس لڑکی کو رہا کر دیتے تو اس طرح تمہاری جان بچ جاتی۔ تو اس نے کہا، سلطان معظم، بے شک مجھ سے قتل ہوا لیکن میں بے وفا اور جھوٹا نہیں ہوں۔ جب اس نے بات کہی تو اس کی بات سلطان کے دل کو جا لگی۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ مجھے تیری بات کی سمجھ نہیں آ رہی، تم مجھے ساری صورتحال کے بارے میں بتاؤ۔ آخر تم نے کس کا قتل کیا؟ تمہیں کیوں قاضی نے پھانسی کا حکم دیا؟ اور تم کون سا فرض پورا کرنے گئے تھے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں اپنی محبوب سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار کرتا تھا۔ یہ لڑکی ایک چھوٹے سے حکیم کی بیٹی ہے، لیکن ہمارے گاؤں کے جب 2-3 لڑکوں کو پتہ چلا کہ میں حکیم صاحب کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں تو وہ حسد میں حکیم صاحب کی بیٹی کو بری بری نظروں سے دیکھتے اور ہر روز اس کو تنگ کرتے، حتیٰ کہ یہ بات یہاں تک پہنچی کہ ایک دفعہ حکیم صاحب اپنے طبیب خانے سے مریضوں کے ہجوم کی وجہ سے لیٹ پہنچے تو ان تینوں نے موقع پا کر صاحب کے گھر میں گھس گئے اور حکیم صاحب کی بیٹی کی عزت پر حملہ کر دیا۔ لیکن یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں کسی کام کی وجہ سے اسی وقت حکیم صاحب کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا۔ جب میں نے حکیم صاحب کی بیٹی کی چیخنے کی آواز سنی تو دوڑتا ہوا اس کے گھر میں گیا تو دیکھا کہ 3 نوجوانوں نے حکیم صاحب کی بیٹی کو گھیرا ہوا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ تم ابھی اور اسی وقت اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ انجام برا ہوگا۔
تو نوجوان ان تینوں نے خود کو مجھ پر غالب سمجھا اور کہا کہ ہم نہیں جا رہے، تم کیا کر لو گے؟ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، الٹا انہوں نے مجھ پر قتل کرنے کے لیے حملہ کیا اور حکیم صاحب کی بیٹی کے کپڑے پھاڑنے لگے۔ جب میں نے صورتحال سے جاتے ہوئے دیکھی تو میں نے اسی وقت ایک خنجر نکالا اور ان تینوں کو اسی وقت قتل کر دیا، اور میں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اور حکیم صاحب کی بیٹی کی عزت کی خاطر میں نے ان تینوں کو قتل کر دیا، اور اس بات کے تمام گاؤں والے گواہ تھے۔ لہٰذا قاضی صاحب نے 3 آدمیوں کے قتل کے جرم میں مجھے پھانسی کی سزا سنا دی۔ یہ سن کر سلطان بھی بڑا حیران و پریشان ہو گیا۔ پھر سلطان نے اس سے پوچھا کہ آخر ایسا کون سا فرض تھا جو تم خود سونپنے گئے تھے؟ تم اس کو اپنی آخری خواہش کی طور پر بھی بتا سکتے تھے اور اس کو سرکار کی طرف سے بھی پورا کیا جا سکتا تھا۔ تو اس نے کہا، نہیں سلطان معظم، ایسی بات نہیں ہے، میں اس حوالے سے کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان نے کہا، وہ کیسے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، ہمارے گاؤں میں ایک بڑھیا عورت رہتی ہے اور اس کی ایک نوجوان حسین و جمیل بیٹی ہے۔ اس بڑھی عورت نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی سے اپنی بیٹی کے زیورات اور چند سونے کے سکے بنا کر رکھے ہوئے تھے، اور چور ڈاکو کے خطرے کی وجہ سے اس نے مجھے امانت دی ہوئی تھی، اور اس امانت کو میں نے جنگل میں جا کر چھپا دیا تھا۔ لہٰذا مجھے کسی پر اعتبار نہیں تھا کہ اگر میں کسی کو اس بارے میں بتاؤں گا تو وہ صحیح سلامت اس امانت کو بوڑھی عورت تک پہنچائیں گے، اور اس لیے میں اس بوجھ کے ساتھ نہیں مرنا چاہتا تھا کہ اس بوڑھی عورت کی امانت اس تک نہ پہنچے۔ مجھے ڈر تھا کہ میرے بعد اس بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی کا کیا ہوگا، اس لیے میں نے یہ شرط رکھی، اور اسی دوران میں نے جا کر جنگل سے وہ سونے کے سکے اور زیورات نکالے اور بوڑھی عورت کے حوالے کرتے ہوئے اس سے خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلا آیا۔ جب سلطان نے ساری بات سنی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی صاحب کو کہا کہ قانون تم نے پڑھا ہے، لیکن اتنا ہم بھی جانتے ہیں کہ جب انسان اپنی جان اور عزت کی خاطر اگر اگلے بندے کو قتل کر دیا جائے تو اس کے بدلے میں کوئی قصاص نہیں ہوتا، لہٰذا تم نے کس قانون کے لحاظ سے اس کو سزا سنائی؟ قاضی صاحب سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کو شمس النساء کو اور اس لڑکی کو باعزت رہا کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی امانت اور دیانتداری کے بدلے میں 1000 سونے کے سکے بھی تحفے میں دیے، اور اسی طرح وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ سے اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے۔ لیکن ایک بات سچ ہے کہ ایسی صورتحال میں صرف سچا چاہنے والا ہی مدد کر سکتا ہے، جس طرح شمس النساء کی محبت، جو کہ ایک غریب حکیم کی بیٹی تھی۔ اگر حکیم صاحب کی بیٹی وفا نہ کرتی تو شاید شمس النساء کی بے گناہی کبھی ثابت نہ ہوتی۔ اس لیے ویورز، کچھ بھی ہو جائے آپ اپنے چاہنے والوں کا ساتھ نہ چھوڑیں۔